सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। और हमारा मुल्क एक ज़राई मुल्क है और इस हवाले से ज़राअत की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और न सिर्फ ज़राअत को बल्कि किसानों को भी इस वक्त पूरी तरह से बेहतर तरीके से एंटरटेन करने की ज़रूरत है ताकि जो ज़राअत पर हमारा इन्हिसार है न सिर्फ उसमें बेहतरी आ सके बल्कि किसानों को आसानी के साथ कर्ज़े मिल सकें और उसके साथ साथ जो जदीद टेक्नोलॉजी है उससे भी उनको हम आहंग किया जा सके। आज से तकरीबन 1 साल पहले HBL ज़रई के नाम से एक नया ज़ेली इदारा शुरू करने का ऐलान किया था, जो बड़ा ही एक अहम कदम था। और उसका मकसद ये था कि ज़रई फाइनेंसिंग के शोबे का जो खला मौजूद है उसको किसी तरह से पुर किया जा सके। ये इदारा इस बात का गमाज़ था कि स्टेट बैंक ने पहली मरतबा किसी बैंक को मुकम्मल मिल्कियती मातहत इदारा कायम करने की इजाज़त दी, जो कि मालियाती इदारा नहीं होगा और गैर मालियाती कारोबार में मुलव्विस होगा। पाकिस्तान में ज़रई फाइनेंसिंग को हमेशा से एक हाई रिस्क शोबा समझा गया है, जिसकी वजह यह है कि ज़मानतों का इसमें बहुत ज़्यादा होना है, जो रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। और ज़रई शोबे के बारे में महदूद समझबूझ भी इसकी एक बड़ी वजह है कि लोगों में उतनी एक्सपर्टी नहीं है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है। मुल्क के बेशतर बैंक्स की शाखें शहरों में ही हैं, जहां ज़्यादातर कारोबार सनती या शहरी शोबों से मुताल्लिक होता है। इसके बरक्स देही इलाकों में बैंक्स की मौजूदगी बहुत कम है, जिसकी वजह से किसानों और ज़रई कारोबार करने वालों को माली खिदमात तक रसाई मुश्किल हो जाती है। HBL ज़रई का क़याम इस बात का अक्कास है कि स्टेट बैंक ने इस खला को दूर करने की कोशिश की है और ज़रई शोबे में जिद्दत और तरक्की के इम्कानात के बारे में एक नया पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया है। इसके ज़रिए देही इलाकों में माली खिदमात की फराहमी को बढ़ाने और ज़रई फाइनेंसिंग के शोबे को मजीद मुस्तहकम करने की कोशिश की जाएगी। मुल्क के अंदर ज़रई फाइनेंसिंग के शोबे का एक बड़ा मसला भी ये भी है कि जब किसान देही बैंक्स में फाइनेंसिंग की तलाश में जाते हैं तो उन्हें वो सहूलतें नहीं मिल पाती जो उनकी ज़रूरत के मुताबिक हों। अक्सर बैंक सिर्फ छोटे कर्ज पेश करते हैं जिन्हें बहुत जल्द वापस करने की ज़रूरत होती है। जैसे 45 दिन में कर्ज वापस करने की शर्त रखी जाती है, लेकिन किसान की फसल 90 दिन या उससे ज़्यादा वक्त लेती है और ये वक्त महदूद कर्ज की अदायगी के लिए काफ़ी नहीं होता, जिससे किसानों के लिए कर्ज का कोई फ़ायदा भी नहीं रहता। इसके अलावा ज़रई शोबा हमेशा से बैंक्स के लिए पुरखतर समझा गया है। अगर फसलों पर कुदरती आफात जैसे सैलाब या खुश्कसाली का असर पड़े तो बैंक को अपनी रकम की वापसी में मुश्किल पेश आती है, क्योंकि पैदावार कम या मुकम्मल तौर पर तबाह भी हो सकती है। इस खौफ की वजह से भी बैंक आम तौर पर कर्जे फराम करते वक्त ज़्यादातर ज़मानतों पर इन्हिसार करते हैं। ये ज़मानतें ज़मीन या दीगर असासों की सूरत में हो सकती हैं, जो छोटे किसानों के लिए फराम करना खासा मुश्किल होता है। यूँ इसका नतीजा ये निकलता है कि छोटे ज़मींदार जिनके पास काबिल ज़मानत असासे नहीं होते, वो इस रस्मी बैंकिंग सिस्टम तक रसाई हासिल करने से ही कासिर रहते हैं। उनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो कर्ज की वापसी के लिए ज़रूरी ज़मानतें फराम कर सकें, और बैंक्स की अदायगी की टाइमलाइंस भी फसलों के चक्करों के मुताबिक नहीं होती, जिसकी वजह से कर्ज लेने का अमल उनके लिए अमली तौर पर नामुमकिन बन जाता है। अब इस सूरत हाल का हल तलाश करना इंतहाई ज़रूरी है ताकि किसान जो ख़ास तौर पर छोटे ज़मींदार हैं उनको मुनासिब फाइनेंसिंग फराम की जा सके और फसलों के चक्कर के मुताबिक हो कि ज़ाहिर अगर 3 महीने में वो फसल मुकम्मल हो रही है तो उतनी उसकी भी टाइमिंग और उनके लिए माली इमदाद तक जो रसाई है उसको आसान बनाया जाए। अब HBL जैसे इक़दामात ऐसे खला को पुर करने की कोशिश हैं ताकि किसानों को बेहतर माली खिदमात और सहूलतें फराम की जा सकें, चूँकि किसानों को अपनी फसलों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, फिर बीज, खाद, मशीनरी और दीगर ज़रूरियात पूरी करने के लिए माली मदद की ज़रूरत होती है। अब इसके लिए वो कर्ज़ों या फाइनेंसिंग की तलाश में होते हैं ताकि वो अपनी पैदावार को बेहतर बना सकें और इसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी के मेयार में भी बेहतरी ला सकें। अब दूसरी जानिब बैंक्स के लिए किसानों का कारोबार और ज़राअत अहमियत रखते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा और तरक्की पजीर शोबा है जो मुल्क की मईशत में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। अगर बैंक किसानों को मुनासिब कर्जे फराम करते हैं और उनकी माली मदद करते हैं तो उनके ज़रिए ज़रई शोबे की सरमायाकारी बढ़ सकती है। और वैसे भी किसानों और बैंक्स के दरमियान एक मजबूत और काबिल एतमाद ताल्लुक की ज़रूरत है। अगर बैंक किसानों के मखसूस हालात और चैलेंजेस को समझ कर कर्ज़ों की शराइत को उनके मुताबिक ढालें तो ये कर्ज़ किसानों के लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकते हैं। और फिर इस तरीके से न सिर्फ हमारी ज़राअत में जिद्दत टेक्नोलॉजी आ सकती है, बल्कि अब चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है तो उससे भी अपने इस ज़रई शोबे में मदद ली जा सकती है। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन होगा, इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली साहब, जो चेयरमैन है पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये बड़ा एक मसला चला आ रहा है कि जो छोटे किसान हैं उनकी रसाई बहुत मुश्किल है बैंक्स तक, फिर वो जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी पूरा एक प्रोसेस होता है वो अपनी जगह पर है, तो न सिर्फ उससे हमारे छोटे किसान का मोराल डाउन होता है बल्कि हम जिद्दत से और जो दुनिया के तकाजे हैं उससे भी दूर होते जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी ठीक है, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। कि ये बहुत अहम एक टॉपिक है। देखें जो आपने जिससे हम बात कर रहे हैं आज, जो किसान है ना, ये मेनली हमारा यही सब कुछ है। तो
تو یہ اگر ایگریکلچر کو آگے لے کے جائیں، دیکھیے اس کسان کی ایک اپنی اکنامکس ہے، اپنا بزنس ہے، اس کی اپنی پروفیٹیبلٹی ہے. اگر ہم میکسیمم کسان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے ان آل ریسپیکٹ تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کے آپ کے سامنے ہی ہے کہ جب وہ کسان فصل اگا رہا ہوتا ہے، پھر اس کی مارکیٹنگ تک ایکسیس ہے، پھر اس کی جو سیل ہے، اور پھر ایون جب وہ اپنی ایک فصل کو بجائی کرتا ہے، بجائی سے لے کے ہارویسٹ تک جو برداشت تک اس کو کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں، اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی بینک کے حوالے سے ایچ پی ایل کی، تو جو آپ نے 45 ڈیز کی بات کی ہے، تو ایک کوئی بھی کراپ جو ہے نا، کچھ کراپ ہو جاتی ہیں جو سبزیاں یا ویجیٹیبل یا کچھ اس طرح کا کہ جو 3 مہینے میں، لیکن 3 مہینے پہ بھی کراپ میچور نہیں ہوتی، اور وہ اس کو بھی 5-6 مہینے میں موسٹلی کراپ. اور پھر صرف کراپ کی میچورٹی تک یا ہارویسٹنگ تک کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کسان اس وقت وہ پیمنٹ کر سکتا ہے جب کہ اس کی مارکیٹنگ میں اس کو اس کا ریٹرن آ جائے، تو پھر وہ پیمنٹ کی طرف جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی ایک تو انہوں نے بڑی اچھی ایفرٹ ہے کہ یہ جو رورل ایریا میں جو انہوں نے برانچز کھولی ہیں اور اس میں کسان کی ہیلپ کے لیے، لیکن اس کو تھوڑا سا اسی طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ اس کو جب تک وہ مارکیٹ اور اس میں اپنی جو سیل جو مارکیٹنگ میں اپنی پروڈکٹ کو نہ کر لے، تو تب تک وہ یہ اتنا اس کو لیوریج دینا چاہیے کہ وہ کرے. دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں، جو آج کل جو ٹیکنالوجی ہے، اتنی زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہے، اس کی بھی اب اگر ہمیں میکسیمم پوٹینشیل لینا ہے پر ایکڑ جب ہم بات کرتے ہیں، تو جو ایٹ پار ود انٹرنیشنل جتنی بھی ایگریکلچر جو ایڈوانس کنٹریز ہیں، تو اس تک لے کے جانا ہے. تو پھر ہر طرح کی فیسیلیٹیٹ کریں اس کو. ایک تو فرٹیلائزر دیکھیں، جب فرٹیلائزر کا بھی ہے، پھر پانی کا بھی ہے، پھر اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں جو ابھی ڈرون ٹیکنالوجی ہے، اسے ڈرون سے سپرے کرتے ہیں، اسے مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ اس کی جو کراپ ہے وہ کیا کنڈیشن ہے، کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے. پھر اس کے جو آج کل جو اسمارٹ فارم ایگریکلچر ہیں، اگر وہ ہم جن لوگوں کی کم زمینیں ہیں، اگر اس طرح سے یہ بینک اس کو فیسیلیٹیٹ کرے تو وہ تھوڑی زمین میں زیادہ اس طرح کی ہائی ویلیو کراپس بھی گرو کر سکتا ہے. کہ اگر وہ ٹنل فارمنگ کرتا ہے یا اسکرین ہاؤسز کرتا ہے یا کنٹرول کنڈیشن کر لیں، تو ان سارے حالات سے، اور جو ایچ بی ایل کے اوور آل جیسے انہوں نے جو رورل پاورٹی کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا ایک ہے. اور اس میں یہی نہیں کہ پاورٹی ایلیویشن، بلکہ یہ جو ہوگا کہ جو فوڈ سیکور کی ہماری ایک ذمہ داری ہے پوری قوم کے لیے فوڈ سیکور کرنا، اور وہ یہ سارے اس طرح کی ہم ایفرٹ کریں گے، اور جو ہماری جو پریکٹسز سسٹینیبل اس کو ہم لے کے چلیں گے، تو پھر یہ انشاءاللہ جو پروڈکٹیوٹی بھی بہتر ہوگی، فارمر کی اکنامکس بھی بہتر ہوگی. تو اس کے لیے یہ بینک کا جو لون کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کو اگر ہم 45 ڈیز کی آپ بات کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کو اگر ہم زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں ساری مشینری میں بھی، تو پھر بہت سارے جو لاسز ہوتے ہیں جو ٹائملی ہارویسٹ نہیں وہ کر سکتے ہیں. تو مشینری میں بھی، سیڈ میں بھی، فرٹیلائزر میں بھی، اور جو نیو ٹیکنالوجیز میں بھی اس کو فارمر کو ہیلپ کرنا. تو ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ اب یہ فیسیلیٹیشن اگر بڑھ جاتی ہے، 45 دن کا ڈیوریشن 5-6 مہینے پر بھی چلا جاتا ہے، اس صورت میں بھی جو ہمارا ایک عام کسان ہے، ہمارا زرعی شعبہ ہے، وہ اس وقت جو جدید ٹیکنالوجی ہے وہ اس سے کتنا دور ہے؟ مثلا اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا ہم ایک اپنا میکسیمم پوٹینشیل استعمال کر سکتے ہیں کہ پودوں کو پانی کب دینا ہے، بیج کب بونے کا مؤثر ٹائم ہے، پانی دینے کا کون سا مؤثر ٹائم ہے، پودوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ یہ اس طرح کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ٹیکنالوجی کی مدد سے بہتر کی جا سکتی ہیں؟ جی بالکل. وہ میں جو بات کی ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ کسان نے خود پانی دینا. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں وہ خود ہی ڈیٹیکٹ کرتی ہیں کراپ کی جو سچویشن کو، کہ اس وقت پانی کی ضرورت ہے، وہ الرٹ دیتی ہے، یا فرٹیلائزر کی ضرورت ہے، یا کوئی ڈیزیز کا اٹیک ہوا ہے، یا انسیکٹ آیا، تو وہ فارمر کو جو
ایک ایوری ڈے یا منٹ بائی منٹ وہ ساری جتنی بھی وہ ڈیٹا اور وہ جو وہ شیئر کر رہا ہوتا ہے انفارمیشن. تو یہی ایکچولی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ہم بات کرتے ہیں. جو جیسے اسمارٹ فارم ایگریکلچر ہے اس میں تو اگر سارے جو ہم اس طرح کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے جو اکوپمنٹ جو سینسر جو سارے لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ پلانٹ کی جو سچویشن ہے اس کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے اس انفارمیشن کی بیس سے پھر فارمر جو الرٹ رہتا ہے کہ اب تو پہنچے. تو اس میں ہم بہت سارے لاسز جو ہے نا اس کو وہ کم کر سکتے ہیں اور ٹائملی ان کو جو بھی پلانٹ کی تو پھر یہ ایک لائف سائیکل ہے پلانٹ کا. تو اگر اس کو ٹائملی ساری چیزیں اویلیبل ہم کریں گے اور اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے جو انفارمیشن بیس ہوگی تو وہ اس سے ہم بہت سارے لاسز کو منیمائز کر سکتے ہیں اور بہتر جیل لے سکتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی رہیے گا. عامر ریاض بھنڈارا صاحب ایگریکلچر ایکسپرٹ موجود ہیں. عامر صاحب بہت شکریہ سر پروگرام کے لیے, آپ نے وقت نکالا. اب یہ اگر ہمیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو سے پورا فائدہ اٹھانا ہے اپنے زراعت کو مزید ماڈرنائز کرنے کے لیے اور اس کا میکسیمم پوٹینشیل حاصل کرنے کے لیے, تو اس کے لیے پھر ہمیں یعنی کسانوں کو, پورے سیکٹر کو بینک سے نئے قرضوں کی ضرورت پڑے گی, چونکہ ابھی جو قرضے ملتے ہیں وہ بڑے شارٹ ٹرم ہوتے ہیں اور وہ عام طور پر ہمارا کسان بیج خریدنے میں, یوریا خریدنے میں یا اور اس کے دوسرے خرچے پورے کرنے میں وہ استعمال ہو جاتے ہیں. ٹیکنالوجی جیسے اگر ہمیں ہم آہنگ ہونا ہے تو اس کے لیے نئی فائنینسنگ کی ضرورت ہوگی. دیکھیے بہت شکریہ اس اہم موضوع پہ مجھے بلانے کے لیے. اور جس طرح ابھی محمد علی صاحب بات کر رہے تھے کہ جب آپ فائنانس کی بات کرتے ہیں تو فارمرز کو سرٹنلی فائنانس کو 6 مہینے سے بھی زیادہ کے لیے چاہیے ہوتا ہے. اور جب آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, میکنائزیشن اور نہیں لگ رہے ہوتے ہیں جو پہلے ہی بہت زیادہ ایکسپینسو ہیں کمپیریٹیولی ہماری کھادوں اور بیجوں سے, تو اس کے لیے تو فائنانسز کی اور زیادہ ضرورت ہوگی. اور جو فائنانسز کی ضرورت ہوگی اور جو کرنٹ ہمارا بینکنگ سسٹم ہے, چاہے وہ کوئی نیا بینک ہو یا پرانا بینک ہو, اس میں جو مورگیج اور جو اس کی گارنٹی ہے وہ اتنی ہیوی رکھی جاتی ہے کہ وہ اسمال فارمر, جو چھوٹا فارمر ہے اور درمیانے درجے کا فارمر بھی آج کل اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو جب آپ ٹیکنالوجی, ٹیکنیکس اور جدت کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو فائنانس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور بڑی اہم بات کی بات کر رہے ہیں اور بینکس کے ساتھ, تو پھر آپ کو کلین لینڈنگ کی طرف جانا چاہیے اور منیمم سبسیڈائز ریٹ جو ہے انٹرسٹ کا اس کی طرف جانا چاہیے. ابھی جو اس میں ایک آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, جو گورنمنٹ آف پنجاب نے مریم نواز شریف کی قیادت میں ابھی جو لائف اسٹاک کارڈ اور کسان کارڈ جو کریڈٹ کارڈ کی صورت میں دیا ہے, دیٹ کوڈ بی این ایگزامپل فار دا بینکس کہ آپ 6 مہینے کے لیے ایک منیمم یا بالکل کم سود کے اوپر کسانوں کو قرضہ دے رہے ہیں, جس کا اس کو فائدہ جو ہے وہ نہ تو وہ منڈی میں ایکسپلائٹ ہوگا, نہ اس سے زیادہ ریٹ جو ہے وہ زیادہ چارج کیا جا سکتا جو ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو طریقہ کار ہے ہمیں اس کی طرف جانا ہوگا. اور سرٹنلی جب آپ لیٹسٹ مشینری اور ٹولز کی طرف جائیں گے تو اس کے لیے فائنانس فارمر کو اور زیادہ چاہیے ہوگے, اس سے بھی زیادہ جو ابھی وہ لے رہا ہے. تو عامر صاحب یہ ممکن کیسے ہو سکے گا؟ اس میں کیا پرائیویٹ سیکٹر آئے, اپنا رول پلے کرے, بینکنگ کا رجحان اس طرف ہو, بینکس کا رجحان تھوڑا سا ایگریکلچر سائیڈ کی طرف ہو, یا گورنمنٹ بینکس کو بولے کہ آپ تھوڑا فیسیلیٹیٹ کریں, اس کے لیے کوئی الگ سے کوئی بجٹ میں کوئی ایلوکیشن کی جائے یا اس کے لیے کوئی اماؤنٹ رکھا جائے؟ اس کا ایک بہترین حل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے سر, گورنمنٹ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا. گورنمنٹ ایک ٹیبل فراہم کر سکتی ہے جہاں پہ پوری کی پوری ویلیو چین کو بٹھایا جا سکتا ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو رول ہوگا وہ انڈسٹری اور جو آپ کے بینکس ہیں ان کا ہوگا. دیکھیں انڈسٹری جو ہے, آپ کپاس کی بات کر لیں, آپ ویٹ کی بات کر لیں, آپ مکئی کی بات کر لیں, چاول کی بات کر لیں, گنے کی بات کر لیں, یہ را پروڈیوس ہے. فارمر اس کا جو اینڈ یوزر ہے وہ انڈسٹری بنتی ہے. اس کو انڈسٹری کو انوالو کرنا پڑے گا, انڈسٹری کو اپنا انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی ان ٹرمز آف ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, اور دین بینکس کو انوالو کرنا پڑے گا کہ وہ کس طرح سبسیڈائز ریٹ کے اوپر فارمرز کو فائنانسنگ کر سکیں اور جدت کی طرف اس کو آگے لا سکیں, تاکہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو, پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہو, اور اس کا فائدہ نہ صرف ہماری عوام کو ہو, فارمر کو ہو, بلکہ ہماری اکانومی کو ہو ایٹ دا لارج لیول. صحیح.
تو اب ڈاکٹر غلام محمد علی صاحب، یہ آپ کی جو اس وقت کونسل ہے وہ اس سلسلے میں کیا تجاویز گورنمنٹ کے سامنے رکھی ہیں؟ اس طرح کی کوئی فائنینسنگ یا ٹیکنالوجی کے استعمال میں اس وقت جو سنجیدگی کا لیول ہے وہ اس وقت کہاں پہنچا ہے؟ چونکہ دنیا بہت آگے جا چکی ہے، ٹیکنالوجی کو زراعت کے شعبے میں ان کر چکی ہے، اور ہم ابھی ہمارا کسان دیکھیں اس قرض کی مشکل میں کہ گندم وہ کیسے اگائے گا، اگلے سال کتنی اگے گی، حکومت اس کو آن پرائس لے گی نہیں لے گی. تو یہ آپ لوگوں کا ادارہ اس وقت کتنا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے گورنمنٹ کو اس سلسلے میں؟ پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کا جو فنکشن ہے وہ ریسرچ ہے. تو ایگریکلچر کے جو ڈفرینٹ ایریاز ہیں، جیسے کراپس ہیں، کراپس کے جو ورائٹی ڈیولپمنٹ سے لے کے ہم اپنے ریسرچ میں تو ایڈوانسمنٹ لے کے آ رہے ہیں ہر طرح سے، جیسے جو تاکہ ہائی ییلڈنگ ورائٹیز ڈیولپ کریں، اور پھر میکسیمم تاکہ اس میں اگر کوئی ڈیزیزز کے حوالے سے کوئی ایشو ہے تو اس کو، اگر انسیکٹ کے حوالے سے کوئی ایشو ہے، جو سوائل کا جو ایشوز ہوتے ہیں زمین کے حوالے سے یا پانی کے حوالے سے، دیکھیں ہائی ایفیشینٹ اریگیشن سسٹم ہم نے انٹروڈیوس کروایا. جو تو ریسرچ کے حوالے سے ہم وہ کرتے ہیں، جیسے ڈرپ اریگیشن سسٹم ہے، اسپرنکلر ہے، اور پھر ابھی جو ایون جو کچھ ایریاز ایسے ہیں جیسے ڈیزرٹ اور عمر کوٹ میں ہمارا بہت اچھا وہ ہم نے، تو یہ ایک طرح کے ہم وہ انٹروڈیوس، ابھی نئی جو ریسپانسو ڈرپ اریگیشن سسٹم ہے وہ بھی ہم نے انٹروڈیوس کرایا آرچڈ کے حوالے سے. تو ریسرچ کے اور جو نئی ٹیکنالوجیز ہم انٹروڈیوس کرواتے ہیں، جیسے میں آپ کو سیڈ کی بات کی کہ نئی ورائٹیز، اور جب یہ ٹیکنالوجیز باقی جو جیسے مشینری کے حوالے سے جو اسمال فارمر کے یہ چھوٹی چھوٹی مشینری کی وہ ہمارے انجینئر ڈیولپ کرتا ہے، تو اس کو اسکیل اپ کرنے کے لیے ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کرتے ہیں. لیکن اس میں میجر ایشو یہ ہے کہ اب فارمر کی تاکہ وہ خرید سکے، جو اگر مشینری ہے تو وہ بھی پراپر طریقے سے وہ خرید سکے، اور باقی جو ہم ڈرپ بات کرتے ہیں، اسکرین ہاؤسز کی بات کرتے ہیں یا RDI کی بات کرتے ہیں، تو وہ پراپر اس کی جو اس کے حوالے سے اس کو ان ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے کے لیے، کیونکہ کچھ ٹیکنالوجیز تھوڑی سی ایکسپینسو بھی ہیں اور باہر سے بھی مٹیریل منگوانا پڑتا ہے، تو اس میں بینک ہیلپ کر سکتا ہے اس کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے انسٹال کرنے کے، ٹیکنالوجی کو جو بھی نئی ٹیکنالوجی انسٹال کرنی ہے، اور اس کو تاکہ فارمر اسے میکسیمم بینیفٹ لے سکے. تو پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل فرام کہہ لیں کہ گلگت بلتستان سے لے کے جو ہمارا گوادر تک ہمارے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس ہیں، تو اکارڈنگ ٹو دا کلائمیٹک کنڈیشن اور انوائرمنٹل کنڈیشن، جیسے گلگت میں ہم چیری پہ ہماری ریسرچ ہے، ہم ورائٹیز ہم بناتے ہیں، یہ نٹس ہیں، پائن نٹ، یہ کیوی کو ابھی ہم نے انٹروڈیوس کیا. تو نئی جو اقسام ہے، جیسے اولو ہے، اولو آپ کے سامنے ہے، یہ پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل نے انیشیٹ کیا، اب فارمر اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. اس طرح سے جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کو ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں، نئی ورائٹیز کو انٹروڈیوس کرتے ہیں پاکستان میں ابھی. ٹھیک ہے، یعنی ریسرچ ورک اپنا کمپلیٹ ہے، ریسرچ اینڈ سے آپ لوگ بڑی سپورٹ کر رہے ہیں. تو عامر صاحب ایک لاسٹ کوشچن کے پھر ہم آنے والے دنوں میں اس پر مزید بھی گفتگو کرتے رہیں گے. تو اب یہ ریسرچ سائڈ ہماری بڑا اچھا سجیسٹ بھی کر رہی ہے، ایڈوائز بھی کر رہی ہے، ان کا آن پیپر اور آن فیلڈ بھی اپنا کام مکمل ہے، لیکن آخر میں وہیں آ کے معاملہ پھنستا ہے کہ جو فائنینسنگ ہے وہ حکومت نے کرنی ہے، وہ پرائیویٹ بینکس نے کرنی ہے، وہ پیسے کی فراوانی ہوگی، فنڈز ملیں گے تو ہی ہمارا یہ ایگریکلچر سیکٹر ذرا اس ٹیکنالوجی کو بہتر طریقے سے اڈاپٹ کر سکے گا. یہ بات بالکل درست ہے، لیکن ہمیں جو ہے وہ حکومت کو طرف شاید فائنانسز کے لیے نہیں دیکھنا چاہیے. میں نے جس طرح آپ کو پہلے عرض کیا کہ ابھی سب کچھ اویلیبل ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، ان کی کونسل کام کر رہی ہے، جو گورنمنٹ کے سرکار کے ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، پالیسیز اویلیبل ہیں. کام ہے آگے انڈسٹری کا اور بینکس کا، ان کو کس طرح سے گورنمنٹ نے ساتھ بٹھانا ہے ریسرچ کے اداروں کے ساتھ، یہ سب سے بڑا کوشچن ہوگا، اور یہ ایز ارلی ایز پاسبل ہمیں کرنا پڑے گا. اور جس طرح آپ بات کر رہے تھے نا یہ ہائی ایفیشنسی ٹیکنالوجیز ٹولز کی، تو اس میں انڈسٹری کو رول پلے کرنا پڑے گا لوکلائزیشن کی طرف، کیونکہ جب ہم امپورٹس کرتے ہیں چیزوں کو، ڈیزائنز کو، تو اس کے پیسے زیادہ بنتے ہیں. جب ہم لوکلائزیشن کی طرف آئیں گے، گورنمنٹ بیٹھے گی، انڈسٹری کو بلائے گی، ہم جیسے فارمرز کو بلائے گی، ڈاکٹر صاحب جیسے ایکسپرٹس کو بلائے گی، بینکس کو بلا کے ان کو کہے گی کہ کرنا جلد کرنا پڑے گا، ادروائز ہم دنیا سے بہت ضروری ہے کہ ہم ایز ارلی ایز پاسبل کو اپنے معاملات کو کسانوں کے لیے درست کر لیں، جس سے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو اور اس کا ہماری اکانومی کے اوپر جو ہے وہ بہتر
سر امپیکٹ آئے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عامر حیات بھنڈارا صاحب. ڈاکٹر غلام ہمارے ساتھ موجود تھے. اب دیکھنا ہے کہ حکومت کب جو متعلقہ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ بٹھاتی ہے اور اس سلسلے میں کوئی سنجیدہ اقدامات لیے جاتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ایک اور اہم موضوع پر بات کریں گے. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. مہنگائی بڑھ رہی ہے، سیاسی عدم استحکام موجود ہے اور دیگر مسائل کی وجہ سے سال 2024 بزنس کمیونٹی اور عوام کے لیے مشکل ترین سال رہا ہے. بجلی کے بلز اور انٹرسٹ ریٹ نے بزنس کمیونٹی کو جکڑے رکھا ہے. IMF پروگرام کے باوجود روپیہ مزید مضبوط ہونے میں ناکام رہا ہے. پاکستان کاروبار فرینڈلی ملک نہیں رہا. پنجاب میں گندم کی بوائی کا رقبہ 12 ملین ایکڑ تک محدود رہا، جو کہ 16.5 ملین ایکڑ کے ہدف سے کم ہے، جو ایک تشویشناک صورتحال ہے. روپے کی گراوٹ کا اثر نہ صرف ایکسپورٹس پر پڑا ہے بلکہ امپورٹس کو بھی اس نے بڑی حد تک متاثر کیا ہے. مہنگائی بڑھ رہی ہے، سیاسی عدم استحکام بھی بڑھ رہا ہے، ایندھن کی قیمتیں بھی مستقل بڑھ رہی ہیں. زیادہ ٹیکسز اور غیر مؤثر تجارتی پالیسیوں سے مستقبل میں سخت چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. یہ تمام وہ گلے شکوے ہیں جو پاکستان بزنس فورم کی جانب سے وزیر خزانہ کو لکھے گئے خط میں کیے گئے ہیں. پاکستان بزنس فورم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاکستانی روپے کو امریکی ڈالر کے مقابلے میں مضبوط کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے. روپے کی قدر میں مسلسل کمی نے کاروباری طبقے کو شدید مشکلات میں ڈال رکھا ہے. صنعتوں کو خام مال اور دیگر ضروری اجزاء کی مہنگی قیمتوں کا سامنا ہے، جس سے پیداواری لاگت میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کا اثر صارفین پر بھی پڑ رہا ہے. روپے کی گراوٹ کا اثر نہ صرف ایکسپورٹ پر پڑ رہا ہے بلکہ امپورٹس بھی اس سے بڑی حد تک متاثر ہو رہی ہے. پاکستان کی معیشت میں درآمدات اور برآمدات کا توازن خراب ہونے سے تجارتی خسارے میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے بیرونی قرضوں کی واپسی اور دیگر مالیاتی ذمہ داریوں کو پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے. پاکستان بزنس فورم کی حکومت سے یہ بھی درخواست ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ روپے کی قدر کو مستحکم کرنے کے لیے اقتصادی پالیسیوں میں بہتری لائی جائے، خاص طور پر وہ پالیسیاں جو درآمدات اور برآمدات کے توازن کو بہتر بنانے اور بیرونی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی طرف مرکوز ہوں. ان مطالبات کے جواب میں حکومت نے مختلف اقدامات پر غور کرنے کا عندیہ بھی دیا ہے، جن میں غیر ضروری درآمدات کو کم کرنا ہے اور مقامی پیداوار کو بڑھانا شامل ہے تاکہ تجارتی خسارے کو کم کیا جا سکے. تاہم پاکستان بزنس فورم کا مطالبہ اس بات کا غماز ہے کہ پاکستانی معیشت کو ایک مضبوط اور مستحکم کرنسی کی ضرورت ہے تاکہ کاروبار کی لاگت کم ہو اور معیشت کے مختلف شعبے ترقی کر سکیں. اس کے لیے حکومت کو معاشی استحکام کے لیے جامع پالیسیوں پر عمل کرنا ہوگا تاکہ روپے کی قدر میں استحکام آ سکے اور تجارتی خسارے کو کم کیا جا سکے. اب دیکھنا یہ کہ کیا حکومت ان تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کوئی ٹھوس پالیسی پیش کرے گی. معیشت کے لیے مساق معیشت جیسا کوئی معاہدہ حقیقی طور پر سامنے آ سکتا ہے یا نہیں، اور اگر ان تمام نکات پر عمل نہ ہوا تو پھر پاکستان کی بزنس کمیونٹی کیا سوچ رہی ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے. خواجہ محبوب الرحمان صاحب صدر ہیں پاکستان بزنس فورم کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا. جو خط آپ نے لکھا ہے وہ ظاہر ہے کہ ہر ایک عام پاکستانی کی آواز ہے کہ مہنگائی بھی کم ہونی چاہیے، انٹرسٹ ریٹ میں بھی کمی ہونی چاہیے. جب میکرو انڈیکیٹرز انڈر کنٹرول ہیں تو پھر یہ اس کا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ کیوں نہیں سامنے آ پا رہا ہے؟ بس جناب، میں آپ کے سب سے پہلے تو میں بولڈ ٹی وی کا آپ کی وضاحت سے بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اپنی آواز پہنچانے کا، اور خدا کرے اس کا اثر بھی ہو حکومت وقت پر. تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت جو ایک ایوریج شخص کی جو لائف ہے وہ میزریبل کنڈیشن تک پہنچ چکی ہے. اور جب سے حکومت نے دوبارہ یہ الیکشن کے بعد حکومت نے چارج سنبھالا ہے تو اس کے بعد بجائے بہتری کے اگر آپ فزیکلی دیکھیں ان کا مطلب فیکٹ اینڈ فگر جو حکومت کی طرف سے آ رہی ہے اس کو نہ دیکھیں، آپ حقیقت میں جا کر جب دیکھیں تو لوگوں کی حالت میزریبل کنڈیشن تک پہنچ چکی ہے. لوگ بڑے سخت پریشان ہیں، اور یہ نہیں کہ صرف غریب آدمی پریشان ہے، سفید پوش آدمی جو مڈل کلاس ہے وہ زیادہ پریشان ہے، اور انڈسٹریلسٹ تو بیچارے اپنی انڈسٹری چلانے سے بھی مشکل ہو چکے ہیں. اور لیکن میں اب یہی ریکویسٹ کرتا ہوں، ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے ویژنری آدمی ہیں، اورنگزیب صاحب بہت سمجھدار آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے. انہوں نے کچھ اچھے اقدامات کیے ہیں لیکن اس پر رزلٹ ابھی تک فروٹفل رزلٹ نہیں نکل رہا. میں یہ گزارش کروں گا کہ جو ہم نے ایک لیٹر میں کچھ تجاویز دی ہیں اس کو مہربانی کر کے ان کو ہمدردانہ غور کر کے اور ایک ٹاسک فورس بنائیں جس میں کچھ کاروباری لوگوں کو بھی شامل کریں، جس میں حکومتی لوگ بھی ہوں. ایک روڈ میپ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی زندگی کم از کم ہم اپنے ملک میں ایک جنت کی طرح رہنا شروع کریں، جبکہ یہاں پر ہمیں اس وقت جہنم کی طرح رہنا پڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. میں کہتا ہوں کہ اس وقت ابھی سے اگر انہوں نے کنٹرول نہ کیا تو آگے بہت زیادہ حالات خراب ہونے کے چانسز ہیں.
اور لوگوں کی زندگی بیچارے لوگ خودکشیوں تک مجبور ہو چکے ہیں. مہربانی کر کے حکومت کو چاہیے کہ ہمیں جو نا کوئی ایک جنرلی پبلک کے لیے کوئی بہتری کے لیے سوچے, صرف اپنی بہتری کے لیے نہ سوچے, کچھ پبلک کے لیے بھی سوچے. میں یہی ریکویسٹ. اور خالد صاحب جس طرح ابھی جو ایک میکرو لیول کے انڈیکیٹرز ہیں, انٹرسٹ ریٹ اب آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے, تو یہ اس کا فائدہ بزنس کمیونٹی اور ایک عام آدمی کو بھی ہونا چاہیے. مہنگائی کم ہو رہی ہے تو مجھے صرف آپ اتنی بات کا جواب دیتے ہیں. میں آپ کی بات کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن کم ہو گیا, مہنگائی کم ہو گئی ہے. یہ بتائیں کہ بجلی کا ریٹ کسی کا بجلی کا بل کم آیا ہے؟ بالکل نہیں. کسی کا گیس کا بل کم آیا ہے؟ اور بڑھ رہے ہیں ماضی کے مقابلے میں. ہر چیز ہر مہینے. میں آپ کو کسی اور کی مثال کہہ دوں, میں ایک بزنس مین ہوں, میرا پچھلے مہینے سے اس دفعہ بل زیادہ آیا ہے. مطلب ہر بندے کا رہتا ہے. اب یہی تو میں نے فکر کہ ان کی باتیں نہ سنیں, فزیکلی آپ چیک کریں. آپ جا کر کسی آدمی سے پوچھے تو صحیح. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بہت کم ہو گئے ہیں, یہ تو ان کی ڈیٹا دیا ہوا ہے نا. اللہ تعالیٰ بس ان کو ہدایت عطا فرمائے کہ سچ بولنے کی ہدایت. میں تو یہی تو خالد صاحب, یہ ٹاسک فورسز تو پہلے سے بہت ساری بنی ہوئی ہیں. اب یہ حکومت بھی 2 مہینے کے بعد یہ 1 سال پرانی حکومت ہو جائے گی. اب کوئی 10 ماہ یہ حکومت بھی گزار چکی ہے, تو ایک جو شروع کا ٹائم ہوتا ہے, جو مشکل ٹائم ہوتا ہے, وہ بھی گزر چکا. IMF پروگرام بھی مل چکا ہے. اس کے باوجود ہم کوئی ڈالر کی ویلیو کم ہوتے نہیں دیکھ رہے. ہم جو مہنگائی بڑھنے کی رفتار, ڈالر کو نا فوراً ان کو روپے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ڈالر کو نیچے لانا چاہیے. اس سے کچھ لوگوں کے اندر ریلیف ملے گا. اور دیکھیں بات سنیں, یہ ان کی فگر اگر اچھی یہ بتا رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ اس کا کوئی کسی عام آدمی کو کوئی بینیفٹ ہے؟ آپ یہ بتائیں. کسی عام آدمی اصل میں تو ملک کے اندر خوشحالی تب آئے گی جب ایک عام نارمل انسان تک بھی وہ پہنچے. اب اگر آئی پی پیز کے کانٹریکٹ یہ کہہ رہے ہیں ہم کینسل نہیں کر سکتے, میں تو حیران ہوں کہ فورس میجور کی کلوز ہی نہیں ہے کسی کانٹریکٹ میں. اللہ معاف کرے, فورس میجور ہوتا ہے کہ کسی وقت ملک میں ایمرجنسی کے حالات نافذ ہوتے ہیں اور آپ کسی وجہ سے بھی اس کو کینسل کر سکتے ہیں. کسی کانٹریکٹ میں خالد صاحب, یہ ان حالات میں اور ان انڈیکیٹرز کے ساتھ جب ہم $60 بلین کی ایکسپورٹس کا ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں کہ اگلے 5 سال میں ہم وہاں تک پہنچیں گے, تو یہ کیسے پہنچیں گے پھر؟ وزیر اعظم جب بات کرتے ہیں یہ ٹارگٹ, یہی تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ٹارگٹ یہ فکس کر دیتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں اوہو ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکا. بھائی آپ وہ ٹارگٹ کریں جو اچیو کر سکیں, اس کے لیے فزیکلی اقدامات اٹھائیں. میری ریکویسٹ ہے اس کے لیے فزیکلی اقدامات اٹھائیں, اس کے لیے قدم اٹھائیں, کام کر کے دکھائیں. پھر بات ہے ہم ان کو راستے بتائیں گے. ہم لوگ سارے مل کے آتے بیٹھے. حدیث شریف بھی ہے, المشورۃ فیہا برکۃ, مشورے میں برکت ہی برکت ہے. یہ لوگوں کو یہ اپنے اندر ہی ڈرائنگ روم پالیٹکس کر کے آپس میں باتیں کر کے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. کاروباری لوگوں کو بھی ساتھ ملائیں نا. تو خالد آپ نے جو خط لکھا, آپ کے فورم کی طرف سے جو خط لکھا گیا, اب اس پر رسپانس کیسا ہے؟ اور امید ہے کہ اس میں کوئی 20-30% بھی اگر عمل درآمد ہوتا ہے تو خاصی بہتری آ سکتی ہے. میرے کاروباری بھائیوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے. اللہ کرے حکومت اس پر عمل کرے. اگر اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ اس کے ریزلٹ اچھے نکل سکتے ہیں. ابھی کوئی جواب ایسا آیا منسٹری آف فائنانس کی طرف سے کہ ہاں ہم کچھ لائنز پر غور کر رہے ہیں, یا آپ کی طرف سے نمائندگی کو شامل کریں گے؟ بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ابھی تک کوئی وہاں سے رسپانس نہیں آیا. ہمیں بڑی معذرت کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. تو اب یہ اسی سے تھوڑی سی پرائرٹیز بھی واضح ہوتی ہیں کہ جب آن ٹائم رسپانس ہی نہیں آ رہا تو پھر وہ معاملات کو کس طرح سنجیدہ لیا جائے گا. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ یہ بیچارے لوگ, یہ حکومت والے لوگ ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں قابل رحم لوگ ہیں, کیونکہ قبر میں جا کر یہ ہمارے سے زیادہ جواب دہ ہوں گے. اور ان لوگوں کو احساس ہی نہیں ہو رہا. یہ نکلے اصل میں نا بھولی ہوئی ہے, ان کو قبر بھولی ہوئی ہے. ان کو جا کے پبلک میں جا کے بیٹھے دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اس وقت پوزیشن ہے کیا. یہ اپنے تو وہاں آفس میں بیٹھ کے تو یہ نوٹ کر لیتے نا کہ یہ فگر آ گئی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اللہ کے بندے باہر جا کے نکل کے دیکھو کہ فزیکلی لوگوں کی حالت کیا ہے. لوگ اپنے جینا حرام ہو گیا ہوا لوگوں کا. بہت بہت شکریہ. خواجہ محبوب رحمان صاحب, صدر پاکستان بزنس فورم, ہمارے ساتھ موجود تھے, جن کی لکھا گیا حکومت کو ان کے فورم کی جانب سے اور پوری بزنس کمیونٹی کی نمائندگی اس میں شامل ہے. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت ان کی مطالبات کو کتنا سنجیدہ لیتی ہے اور ایک عام آدمی کو اس کا کیا فائدہ پہنچتا ہے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.